अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने बड़े बड़े तारीख़दानों की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ किया। ना सिर्फ तारीख़दान बल्कि महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इनकी तारीफ़ें की, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये शख्स ना सिर्फ अलेक्जेंडर द ग्रेट से बड़ा माना जाता है बल्कि एक अंग्रेज़ साइंसदान माइकल एच हार्ट ने उनको इंसानियत की शुरुआत से अब तक के अजीम बादशाहों और तमाम लोगों से टॉप रैंक पे रखा। ये साइंसदान 1932 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। वो फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस और कानून में आला डिग्रियां हासिल करने वाले एक तालीम याफ्ता साइंसदान हैं। हार्ट ने 1978 से अब तक 5 किताबें शाया की हैं, जिनमें सबसे मशहूर दी 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री यानी तारीख की 100 बाअसर शख्सियात सबसे ज़्यादा मशहूर है। और इसी किताब में उन्होंने फ्रंट रैंक पे उस शख्स को रखा जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और वो किस कदर बहादुर, जंगजू, दाना और अहम दिल इंसान था, इस पे भी बात करेंगे। और महात्मा गांधी जैसे लोग, माइकल एच हार्ट जैसे साइंसदान और ऐसे लोग, ऐसे सच्चे तारीखदान जो उनके हामी भी ना थे, फिर भी अपनी बुक्स में इस लीडर की तारीफ़ें करते हैं, इनका भी जायज़ा लेंगे। ये सब बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लें ताकि हर तरह की अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों, जब ये शख्स पैदा हुआ तब के लोग दूसरों की औरतें हासिल करने की कोशिश में रहते और अपनी औरतें बर्बादी और अपनी बदनामी का जरिया समझते। ये अजीम लीडर अभी अपनी माँ के पेट में ही था कि इनके वालिद इंतकाल कर गए और जब ये 6 साल का हुआ तो वालदा दुनिया से चल बसी। इस तरह आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही इनको किस हद तक रंज का सामना था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो तब के लोगों की गलत हरकत से बहुत मुतासर था। लोगों के दरमियान अपने कबीले को सबसे बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना और दीगर बुराइयां पाई जाती थी, लेकिन वो शख्स फिक्र ततब्बुर और पाकीज़गी से भरपूर था। दोस्तों, वो रातों को आसमान, सितारों और फितरत पर गौर करता, यानी आप कह सकते हैं तब वो अकेले रहकर अपने क्रिएटर की खोज में रहता। जब वहाँ के ताजर लोगों ने देखा कि ये शख्स इनकी बुराई और बुराई से रिलेटेड जितने भी कारोबार हैं इनको ख़त्म कर देगा, तो उन्होंने अपना मारूफ आदमी इस शख्स के पास भेजा और वो आदमी आकर कहने लगा कि जो आप हमारा बुराई का काम रोक रहे हैं और अच्छे कामों का कह रहे हैं, तो आप इस मिशन को रोकने का क्या लोगे। हम आपको बेपनाह दौलत, इज़्ज़त और हुकूमत देंगे, यानी अपना किंग सेलेक्ट करेंगे और आपकी अपने ताजर हल्के में शमूलियत करेंगे और आपकी एक बड़े घराने में शादी करेंगे। लेकिन इस शख्स ने ये तमाम ऑफर्स को रद्द कर दिया और तारीखी जुमले बोले कि अगर आप लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, फिर भी मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। या तो ये काम पूरा होगा या मैं इसी जदोजहद में मारा जाऊंगा। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचें कि अगर इस मौजूदा ज़माने में किसी को इतनी ऑफर्स मिलें तो वो कैसे ठुकरा सकता है। ये बातें उस शख्स को सबसे अजीम बनाती हैं। आखिरकार जब ये शख्स उन लोगों की बात नहीं माना और किंग बनने की ऑफर को भी रद्द कर दिया तो उन्होंने जुल्म बढ़ा दिए। माशी बाइकाट और जानो माल का खतरा बढ़ता गया, जिसकी वजह से इस शख्स को और कुछ लोग जो इसके हक में थे ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। दूसरे शहर जाकर भी इनके दुश्मनों ने जुल्म जारी रखा। वो इन पर हमलों की मनसूबाबंदी करते और इनके माशी वसाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। एक दिन इस बहादुर और रहम दिल इंसान को पता चला कि इन पर जुल्म करने वालों का एक बड़ा तजारती काफिला इनके पास से गुजरेगा, तो इस बहादुर ने इस काफिले को रोकने का सोचा ताकि इन जालिमों की ताकत को कमज़ोर किया जाए। लेकिन इस काफिले की जो सरदार क़यादत कर रहा था उससे भी कहीं से खबर मिली कि इनके काफिले को रोका जाएगा, तो इसने अपने एक साथी को तेज़ रफ्तार ऊंट के जरिए अपने दूसरे साथियों के पास भेजा ताकि वो फौज लेकर आएँ और इनको हिफाजत दें। इसके साथियों को जब पता चला कि वो बहादुर रहम दिल इंसान इनके काफिले को रोकना चाह रहा है तो उन्होंने 1000 लोगों की फ़ौज तैयार की। इस रहम दिल शख्स और इसके साथियों पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। इनका जो काफिला आ रहा था उन्होंने भी अपना रास्ता बदल लिया ताकि इस रहम दिल इंसान और इसके साथी उन्हें नुकसान ही ना पहुंचा सकें। जब इस रहम दिल इंसान को पता चला कि काफिले ने भी अपना रुख बदल लिया है और काफिले वालों के साथी इन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया कि काफिले का पीछा किया जाए या जो इनके साथी हमसे लड़ने आ रहे हैं इनका मुकाबला किया जाए। तो उनके साथियों ने भी उनकी भरपूर हमायत की और वफादारी दिखाई। इनमें से अक्लमंद लोगों ने कहा कि जो लड़ने आ रहे हैं इनका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन बात ये थी कि ये तादाद में बहुत कम थे और इनके पास लड़ने के लिए कुछ खास ना था। और दूसरी तरफ
ان کے دشمنوں کے پاس 1000 مرد، 100 گھوڑے اور بڑی تعداد میں اونٹ تھے۔ حالانکہ ان کا جو قافلہ لوٹا جانے کا ڈر تھا جس کی وجہ سے یہ آئے تھے، ان قافلے والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ واپس چلے جائیں، خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن یہ نہیں مانے۔ اس قافلے کی جو سردار قیادت کر رہا تھا اس نے کہا ہم ضرور جائیں گے اور وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے اور شراب پیئیں گے اور غلط کام کریں گے، اس سے لوگ ہماری طاقت اور عزت دیکھیں گے اور ہم سے ڈریں گے۔ یعنی ان کا سردار اتنا تکبر والا تھا کہ وہ نہ صرف لڑنے جا رہا تھا بلکہ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہتا تھا تاکہ سب لوگوں پر ان کا رعب بڑھے۔ اس رحم دل انسان نے اپنے کریٹر یعنی خدا پر بھروسہ کر کے اپنے وہی چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر لڑنے کا سوچا۔ ان کے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور کچھ لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن ان سب کی جرت اور خاص طور پر جو ان کو کمانڈ کر رہا تھا اس کی بہادری کو سلام ہے۔ وہاں پہنچے تو اس رحم دل انسان نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو منظم کیا اور جہاں پانی کے کنویں تھے وہاں پر محفوظ پوزیشن لی تاکہ ان کے دشمن جنگ کے دوران پانی سے محروم رہیں۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ رحم دل شخص اور اس کے ساتھیوں نے انتہائی پرجوش ہو کر مقابلہ کیا اور آخرکار فتح اپنے نام کی۔ اس جنگ میں ان کے 70 دشمن مارے گئے اور 70 قیدی بنائے اور ان لوگوں کے اپنے لوگ بھی شہید ہوئے جن کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد ان کے دشمنوں کا کافی رعب و ولولہ ان پر کم ہو گیا۔ جب اس جنگ کو 1 سال گزر گیا تو ان کے دشمن جو ہر لمحے ان سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے، انہوں نے پھر ان پر حملہ کرنے کا سوچا۔ اس بار ان کے پاس 3000 افراد، 700 ذرہ پوش یعنی جو ہر طرح کے ہتھیار سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس ہوتا ہے وہ، اور انہوں نے 100 گھوڑا سوار تیار کیے۔ اور اب کی بار جو شخص اس فوج کی قیادت کر رہا تھا یعنی رحم دل انسان کے خلاف جو لڑنے آ رہا تھا وہ بھی ان کے دشمنوں کا ایک معزز سردار تھا۔ اس کی بیوی جس کا نام ہندا بتایا جاتا ہے، اس عورت کے والد، اس کے بھائی اور اس کے چچا پہلی جنگ میں مارے گئے تھے یعنی جو رحم دل انسان اور اس کے ساتھیوں نے جیتی تھی۔ اس کے دل میں بھی بدلے کی آگ تھی، اس نے بھی اس فوج کو اکسایا اور خود لڑنے کے لیے وہاں گئی۔ دوستو یہ سب میں آپ کو کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنا رہا، ان ساری سچی باتوں میں رحم دل انسان جس پر آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کا نام ہائڈ کر رہا ہوں، جو کہ آپ کو اب کی بجائے بعد میں سن کر خوشی محسوس ہوگی۔ جب اس عظیم انسان کو پتہ چلا کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے بھی ایک فوج تیار کی جس کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ اس 1000 میں سے بھی 300 لوگوں نے منافقت کر دی اور اس رحم دل انسان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب یہ صرف 700 رہ گئے۔ آخر کار یہ میدان میں اترے۔ اس رحم دل شخص نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر تعینات کیا اور ان کو سختی سے حکم دیا کہ جنگ کا رزلٹ کوئی بھی آئے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ پہاڑی دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے اہم تھی۔ آخر کار جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع میں یہ رحم دل شخص اور اس کے ساتھی غالب رہے اور ان کے دشمن بھاگنے لگ گئے اور جو لوگ پہاڑی پر تعینات تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، یعنی جو سامان دشمن چھوڑ رہے تھے اس کو جمع کرنے لگ گئے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنوں کے ایک سردار نے اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ پہاڑی پر قبضہ کر لیا اور پیچھے سے حملہ کیا اور ساتھ ہی یہ جھوٹ بولا کہ ان کے سردار یعنی رحم دل انسان شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس رحم دل انسان کے ساتھیوں کے درمیان افراتفری پھیل گئی اور اس طرح دشمنوں نے ان کا کافی نقصان کیا، حتیٰ کہ اس رحم دل انسان کو بھی چوٹیں آئیں۔ لیکن یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اس لیے ان کے دشمن ان پر اور ان کے علاقوں پر قبضہ نہ کر سکے۔ دشمنوں کا سردار کہنے لگا یہ پہلی جنگ کا بدلہ تھا، اگلے سال پھر ملیں گے۔ دوستو اس رحم دل انسان نے اپنی زندگی میں دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے جنگیں تو بہت لڑی، لیکن میں صرف ایک جنگ کا واقعہ بتا کر اپنے ٹاپک کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو ان کے دشمنوں نے پھر 2 سال بعد ایک بڑی جنگ کے لیے سوچا۔ اب ان کے دشمنوں نے ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے نہ صرف فوج تیار کی بلکہ دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ قوت میں زیادہ اور ان لوگوں پر فتح حاصل کر سکیں، علاقوں پر کنٹرول کر سکیں۔ اب کی بار انہوں نے تقریباً 10,000 لوگوں کی فوج تیار کی، جبکہ رحم دل انسان اور اس کے ساتھیوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ رحم دل انسان نے اپنے ساتھیوں کو اس جنگ کے بارے میں بتایا اور مشورہ طلب کیا، یعنی ایک عظیم اور بہادر لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی مشورے سے چلنا ان کی سب سے بڑی خوبی مانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو ایک ساتھی جس کا نام سلمان بتایا جاتا ہے، وہ جنگ کی حکمت عملیوں سے واقف تھے اور فارس سے آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جس طرف سے دشمن کے آنے کا ڈر ہے اس طرف سے ایک گہرا اور لمبا گڑھا کھول لیتے ہیں اور باقی سائڈز جو تھی ان کی طرف سے قدرتی رکاوٹیں تھی جیسے پتھریلی زمین اور کھجوروں کے باغات وغیرہ۔ تو سلمان کے مشورے کو رحم دل انسان نے فوراً قبول کیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم تھا، یعنی صرف 6 سے 10 دن۔ یہ شخص خود اور اس کے ساتھی گڑھا کھودنے لگ گئے۔ یہ تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبا، 10 فٹ چوڑا اور 10 فٹ گہرا گڑھا تھا۔ اس کی پیمائش ایسی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے اور پیدل فوج کے لیے اسے پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب ان کے دشمنوں کی فوج جو تعداد میں بہت زیادہ تھی ان کے علاقے کے پاس آئی اور اس کھودے گئے گڑھے کے پاس آ کر رک گئی، تب جنگ کا رواج براہ راست لڑائی یا شہر پر حملہ کرنا تھا۔
لیکن یہ طویل اور گہرا گڑھا ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی اور نہ ان کے پاس اس گڑھے کو پار کرنے کے لیے کوئی آلات تھے جیسا کہ آج کے دور میں جدید ہتھیار ہیں۔ ان کے گھڑ سوار فوج اور ان کے تمام طاقت بے کار ہو گئی۔ ان کے چند جنگجوؤں نے گڑھا پار کرنے کی کوشش بھی کی اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن رحم دل انسان کے ایک بہادر ساتھی نے ان کو جلد ہی نیست و نابود کیا۔ یہ جنگ سردیوں میں ہوئی تھی اور یہ لوگ گڑھے کی وجہ سے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور کھلے آسمان بیٹھے تھے۔ یہ لوگ تقریباً 1 ماہ تک وہاں رکے رہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو رہی تھی اور ایک طوفان بھی آیا جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ یہ لوگ حوصلہ ہار کر واپس چلے گئے۔ اس طرح اس عظیم انسان کو بغیر لڑائی کے جیت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کی شرط تھی، کیونکہ یہ نہ صرف لڑائی اور جنگوں سے ایک فاتح بننا چاہتا تھا بلکہ امن کا حامی اور دنیا سے برائی کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا۔ اس کے دشمنوں نے معاہدہ تو کیا لیکن جلد ہی اسے توڑ دیا، یعنی عظیم انسان کے حمایتی ایک قبیلے پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس معاہدہ توڑنے کی وجہ سے اس عظیم انسان نے ان پر حملہ کرنے کا سوچا۔ جیسا کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا تو اس عظیم انسان نے ان کو بغیر اطلاع دیے ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور رات کے وقت اپنے ہر ساتھی کو کہا کہ ایک چھوٹی سی الاؤ یعنی آگ جلانے کا حکم دیا۔ اس سے ہزاروں چھوٹی چھوٹی آگ کے شعلے دشمنوں کے علاقے کے قریب نظر آنے لگے تاکہ ان پر نفسیاتی دباؤ بڑھے۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے اور لڑائی کے بجائے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح یہ جنگجو بغیر لڑے جیت گئے۔ اس جنگ میں اس عظیم شخص نے نہ صرف حکمت عملی سے کام لیا بلکہ فتح کے بعد اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جو سالوں سے ان پر ظلم و ستم کرتے آ رہے تھے۔ ایک دفعہ جنگ کے دوران ان لوگوں پر ظالموں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر رحم دل انسان کے ساتھی ڈر گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، جبکہ رحم دل انسان ڈرنے کی بجائے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر ان کے ساتھیوں کو موٹیویشن ملی اور پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک اور جنگ میں ان کے ساتھیوں نے قیدیوں کو گرفتار کیا تو ان میں ایک عورت بھی تھی۔ جب وہ اس عورت کو ان کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ بچوں اور عورتوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جنگ میں ان کے ساتھیوں نے کچھ لوگوں کو قید کر لیا جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ تو جب ان کو اس عظیم انسان کے پاس پیش کیا گیا تو ایک عورت نے کہا کہ وہ اس عظیم انسان کی رضائی بہن ہے، یعنی اس دور میں رواج تھا کہ عورتیں اپنے بچے دوسری عورتوں کو دے دیا کرتی تھی تاکہ وہ ان کی پرورش کریں اور بدلے میں جن کا بچہ ہوتا تھا وہ معاوضہ دیا کرتے تھے۔ اور جب اس عورت نے کہا کہ وہ اس عظیم انسان کی بہن ہے اور ساتھ درخواست کہ ان کو اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، تو شخص نے اس عورت کے نیچے اپنی چادر بچھائی، ان سے نہایت عزت سے پیش آئی اور ان کی درخواست قبول کر لی، یعنی سب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہن اور وہاں کے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر اس عظیم انسان کے حامی بن گئے۔ دوستو وہ شخص ہر میدان میں آگے تھا۔ ایک دفعہ ان کے ساتھی نے کہا کہ جو آپ اور خدا جانتے ہیں، تو انہوں نے اس پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جو صرف خدا جانتا ہے، وہ جو بھی ان کے پاس ہوتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور خود ایک سادہ زندگی گزارتے۔ اکثر فاتح کوئی بھی کارنامہ انجام دے کر خود کو کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن وہ ہر کریڈٹ اپنے خدا یعنی کریٹر کو دیتا تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ دوستو ان کی وفات کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر جو آج کے مورخین اپنی بکس میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ تیار کرو یا روشنی کے لیے کچھ جلاؤ، تو ان کی بیوی نے کہا گھر میں تیل بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا فاتح کہ شروع میں ہی جسے بادشاہت کی آفر ملی، بڑے بڑے عہدوں کی آفر ملی، آج اپنے بستر مرگ پر ہے اور آخری سانسوں میں ہے، لیکن کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز بھی ڈھنگ سے میسر نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کی کس قدر آباد میں رہتے اور لوگوں میں ہر چیز بانٹتے رہتے اور گھر میں کچھ بھی نہ رکھتے اور اپنی مفلسی اور سادہ والی زندگی کو پسند کرتے۔ دوستو اس عظیم انسان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے مسلمان اپنا نبی مانتے ہیں اور جسے خدا کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور یہ بات 100% ٹھیک بھی ہے۔ لیکن ان مسلمانوں میں سے اکثر صرف نام کے مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس عظیم انسان کو 63 سال کی عمر میں شدید بخار ہوتا ہے اور اسی بخار کی وجہ سے یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ دوستو انڈیا کے معروف لیڈر مہاتما گاندھی بھی اپنی تقاریر اور مضامین میں ان کی سادگی اور اخلاق کی تعریفیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر 1924 میں ایک جریدہ جس کا نام ینگ انڈیا میں انہوں نے لکھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس شخص یعنی محمد کی زندگی کا بہترین حصہ کیا ہے جس کا آج لاکھوں دلوں پر ناقابل تنازع قبضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے میں یقیناً مطمئن ہو گیا ہوں کہ اسلام کو ان دنوں زندگی کی اسکیم میں جگہ دینے والی تلوار نہ تھی، یہ نبی کی سخت سادگی، ان کی مکمل خود غرضی کا خاتمہ، وعدوں کی پابندی، اپنے دوستوں اور پیروکاروں سے گہری محبت اور بہادری ہے۔ اب عظیم سائنسدان مائیکل ایچ ہارٹ نے جو 100 لوگوں میں ان کو ٹاپ پہ رکھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہارٹ نے ان کے بارے میں پیدائش، نبوت، فتوحات اور اسلام کی بنیاد رکھنے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری فہرست میں محمد کو دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات کی سر فہرست کرنے کا انتخاب کچھ قارئین کو حیران کن کر سکتا ہے اور کچھ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کا واحد شخص ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے انتہائی کامیاب رہا۔ ایک اور تاریخ دان ورڈس
منٹگمری وارٹ جو مشہور اسکاٹش مورخ ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں محمد کی کامیابی ان کے اخلاص، بہادری اور لوگوں کو متحد کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے عرب معاشرے کو اخلاقی اور سماجی طور پر تبدیل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں کی قوم کو عظیم قوم بنایا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ ایک اور تاریخ دان کارن آرمسٹرانگ ایک برطانوی مورخہ اور مذہبی اسکالر ہے۔ وہ لکھتی ہیں محمد ایک عظیم روحانی رہنما تھے جنہوں نے معاشرے کی اخلاقی اصلاح کی۔ ان کی سادگی، رحمدلی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی نے انہیں عظیم قائد بنایا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم سے پیش آتے۔ دوستو، ان کے علاوہ بھی ایسے بہت سے سچے تاریخ دان ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریفات لکھی ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ انہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔